अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, सबसे पहले सलाम करना जो है दूसरे से पहले सलाम कर देना, यानी सलाम लेने में पहल करना जो है, इसका हुक्म है हमारे मजहब में और ये अच्छा लगता है, ये आपके अखलाक को शो करता है। अखलाक की बात आज मैंने इस हवाले से करनी है कि जो हमारी बेटियां बहनें शादी हो करके तो चली जाती हैं ससुराल में, वहां पे ये अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है लड़ाई झगड़ा। उस हवाले से यही के येन में आया कि एक बात ऐसी की जाए किसी दिन कि हमारी बेटियों को थोड़ी सी ये ज़हन में बात डाली जाए कि जब आप ससुराल चली जाती हैं तो यही समझें कि आप अपने घर में हैं। अगर हम कहते हैं कि वो भी हमारा घर है, जो ससुराल है, और पेका भी हमारा घर है, तो फिर इक्वल तबीयत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जैसे अपने घर में पेके में भाइयों के साथ भी थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, या वालिद साहब की डांट डबट भी होती है, या वालदा की भी डांट डबट हो जाती है, तो बंदा ये नहीं कहता कि फिर मैं चौक के समान घर चली हूँ। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। मेरे ये में आया कि कुछ दिन हुए अदालत में को मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े में बच्चे बेचारे रो रहे थे ऊंची ऊंची कि हमारे अम्मी अब्बू की सलाह करा दो। तो ये जो चीजें हैं ना जी, ये बच्चों पे भी असर डालती है और आपकी अपनी जिंदगी पे भी। अगर हम थोड़ी सी जरा ओबीडियंट तबीयत बना ले, आई मीन ताबेदारी वाली तबीयत बना ले, तो मुश्किलें सारी हल हो जाती हैं। बंदा मान लेने में क्या हर्ज है, मान लेने में आपकी इज्जत बढ़ती है, काम नहीं होती। बात दूसरे की बड़े की मान लेनी चाहिए। वैसे इस तरह की भी नहीं माननी चाहिए जैसे एक बच्चे ने घर आते ही बस्ता परे रख के तो मुर्गा बन गया, कान पकड़ लिए। अच्छा। उसके वालिद ने कहा कि बेटा खैर है, आते ही मुर्गा बन गए हो। कहता डैडी आपने खुद ही कहा था कि जो काम स्कूल में करो वो घर आके दोहराया करो। खुद ही बेचारा पकड़ा गया कि मैं स्कूल में भी मुर्गा बना था। तो कहने का मतलब ये है कि बुजुर्गों को अगर आप खुश रखें तो खुश उनको रखने का बड़ा आसान तरीका है कि उनकी ताबेदारी करें, उनका अदब करें तो वो खुश हो जाते हैं, मसाइल नहीं पैदा होते। मोहब्बत करनी चाहिए सबके साथ। ये एम फजूल आले दुआले से टिचकरें कर करके बंदे को गुस्सा चढ़ा देते हैं। देखो ना, वालिदैन से मोहब्बत करें तो फर्मा बरदारी, बच्चों से मोहब्बत करें तो जिम्मेदारी, और अगर बीवी से मोहब्बत करें तो थले लगाया। ये एंकर आपको पकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल ना किसी की सड़े आ रहे, प्यार के थले लगे रहे। तो एंकर खुद थले लगे हुए हैं तो आप क्यों ना लगे? हमें दूसरों को पका के मेहमानों को तो लड़ाई करा देते हैं। ये एंकर है ये रात। फुल ताबेदार होना चाहिए खामद अपने का बच्चियों को। सही। इतना भी वैसे ताबेदार नहीं होना चाहिए जितना एक बच्ची बेचारी हो गई थी। उसने अपने खामद को दफ्तर फोन करके कहा जानू मुझे नींद नहीं आ रही। उसका खामद कहता है कि जान तुम ऐसे करो 500 तक गिनती गिनो तुम्हें खुद ही नींद आ जाएगी। अच्छा। उसने गिनती गिननी शुरू कर दी, 300 तक पहुंची तो उसे नींद आ गई। अच्छा। बेचारी ने उठ के मुंह धोया तो 500 पूरा किया। फिर उसे फोन करके कहती है जानू नहीं नींद आ रही। उसने कहा 500 पूरा किया था। कहते बड़ी मुश्किल से, मुझे तो 300 पे नींद आ गई थी, फिर मैंने मुंह धो के 500 पूरा किया, अब नींद मेरी उड़ गई है। हंसने वाली बात नहीं होती। बहुत ही अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए बच्चियों को। अपना घर जो होता है वो शादी के बाद ससुराल वाला घर ही होता है, खामद का घर ही अपना। शट अप अजीजी साहब, कोई नहीं बोला। अच्छा मैं ही बोल रहा। अजीज साहब, मर्दों को भी कोई मैसेज दिया करें। मर्दों को क्या मैसेज देना, मर्द बेचारे खुद ही ताबेदार हो जाते। चले अजीज साहब, अब कुछ काम की बात भी कर ले। शाबाश। तो पहले मैं आधा घंटा बौंगियां मार रहा था, तो मैं सुनाना चाह रहा था और तुम कह रही हो कि काम की बात कर ले। जिस बेचारे को सुना भी नहीं रहा वो गौर से सुन रहा है। हद हो गई है। अच्छा जी, पहली काम की बात सुन लें। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इमरान खान नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर सियासी दुकान चमका रहे हैं ख्वाजा साद रफीक। ये काम की बात है। ख्वाजा साद रफीक साहब तो यही फरमा रहे हैं ना। ख्वाजा साहब की कौन सी बात है? देखो ना जरा, नून लीग की और पीटीआई की लड़ाई का सारा मुद्दा उन्होंने बिल्ली पे डाल दिया।
ہیورے والا اب غصہ نہ کریں ہمیں بلی پہ. آپ کو اگر نہیں اس نے درخت پہ چڑھنا سکھایا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کی چیتا پارٹی ہے, چیتا پارٹی نے درخت پہ چڑھنا سیکھ لیا ہے. شیر کو اب اس نے نہیں درخت پہ چڑھنا سکھایا تو شیر اب خالق ہی نہ نقلاب ہو جائے. پتہ ہے شیر بلی کا بھانجا ہوتا ہے اور چیتا بھتیجا. نہیں یہ بات نہیں ہے. شیر جو ہے نا وہ تو بلی کا ہے پانجا, اور یہ جو چیتا ہے نا یہ اس بلی کے پانجے کا کلاس فیلو ہے. نہیں بھائی لاجک سے بات کرو نا, بھتیجا ہے. میں فیولی بھتیجا کہاں سے آ گیا؟ تم نے ٹاؤن ہال سے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا ہے؟ شجرہ نسب چیک کروایا. اب بھائی جان بھتیجا نہیں ہے بلی کا, بلی کا تو کوئی پڑھائی نہیں ہے. اچھا میں خود جانتا ہوں بلی کے سارے خاندان کو. بلی کا جو ہوتا ہے نا بلا, وہ اس کا خامد ہوتا ہے, پرا نہیں ہوتا. اچھا ہاں جی, بلی کے صرف پنے میں ہوتے ہیں, بھتیجے ہوتے ہی نہیں ہے. ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اصل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ملا ہوا ہے. بات ہو رہی ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی, اور آپ بات کہاں لے کر چلے؟ اب تو یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں نا خواجہ صاحب, کھسیانی بلی نے کھمبا ہی نوچنا ہے. بجلی جو نہیں آ رہی, خالی کھمبے کھڑے ہیں تو غصے میں کھمبا ہی نوچے گی, اور کیا جنریٹر نوچے جا کے. آپ خواجہ صاحب اور بلی کو غلامی نہ دیں, آپ بجلی پوری کریں. جب بجلی آ رہی ہوگی کھمبوں میں اور اوپر خطرہ 440 وولٹ لکھا ہوگا تو بلی کی کیا ضرورت ہے پھر کھمبا نوچے. اب اس کو بھی پتا ہے خالی کھمبے کھڑے ہیں, نہ کرنٹ نہ کچھ, تو اس کی موجیں لگی ہوئی. سنگاپور میں بھی ڈرون طیارے ہوٹلوں کے ویٹر بن کے کھانے سپلائی کرنے لگے. یہ ڈرون سے پہلے ہی ساری دنیا کے انسان اکے ہوئے, اب اس کو کس کام پہ لگا دیا, اسے ویٹر بنا دیا. دوسرے ویٹر تو آگے کہتے ہیں جی سر مٹن کڑھائی, چکن کڑھائی, مٹن قورمہ, چکن قورمہ, مٹن بریانی, چکن بریانی, آلو قیمہ, آلو مٹر, دال ماچ, دال چنا اور کڑی پکوڑا, سلاد ہے جناب. ڈرون کو آپ نے آواز دینی ہے, ڈرون نے آگے کیا پیش کروں جناب؟ مٹن پستول یا آلو بارود, پالک چھولے یا دال دھواں, میزائل کی سجی یا سٹین گن چرگا, گندک کا سالاد اور پٹاخے والی چائے بھی ہے جناب. یہ کون سا ویٹر نکال لیا بیوقوف سا ڈرون ویٹر؟ ڈرون کے موٹے کے اوپر پرنا پڑا ہوا ہے, بیچارہ ہوٹل میں پائتا پھر رہا ہے. جاگ ٹلی بھی جا کے آپ ہی ڈر جائے. تھا ڈراؤن جی دفعہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں, تم نے طرح نکال دیا. یہ میرا خیال ہے کہ ڈراؤن کو بشت کرنے کی سازش ہے. دیکھنا یہ کتنا برا لگے گا کہ گاگ بیٹھ کے کہا ڈراؤن ادھر مارا روٹی گرم لے کے آ, روٹیاں ٹھنڈیاں روتا ڈراؤن بننے کو. یہ پانی کا جگ تمہارے پیو نے رکھنا تھا, ایٹم بم نے. ڈرون آگے سے گرمی کھا دے, اے میرے پیو تک نہ پہنچی. آگے سے گاہ کہہ رہا بہت شوخا نہ ہو, نوکری ویٹر کی کرنی اور طبیعت ڈران والی, ایڈا تو ڈراؤن ہے. اب پھڑ 50 روپیہ سامنے سکتا ڈبی پھاڑ ہے. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہے. یار جنید یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, ان کا کیا سدے باب کیا جا سکتا ہے؟ بہت بےزتی ہوتی ہے ہماری. ایک تو اس کا سدے باب یہ کیا جائے کہ اصلی بنا لیے جائے تاکہ جعلی نہ ہو, سیدھی بات ہے. اور میں نے جنہوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں اصلی, ان کے کیا جعلی نہیں بنے ہوئے. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ سے بچنے کے لیے اصلی اکاؤنٹس بنا لیے ہیں, وہ ایکٹیو نہیں ہے, یعنی وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے, لیکن صرف جعلی اکاؤنٹ سے بچنے کے لیے اصلی اکاؤنٹس بنوا لیے ہوئے. اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے موبائل نمبر کا استعمال کر کے اپنا اصلی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. اب تمہیں پتا ہے تمہارے موبائل نمبر سے تمہارا ایک جعلی اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہے. ہاں تمہارا موبائل نمبر ہے اور عزیزی کا پیج ہے وہ. اب کیا بندہ کرے؟ اب میں نے تو اس کا بہرحال یہ میرا پہلے ایک مطلب پروفائل تھا جس پر 5000 جو فرینڈ ریکویسٹ, وہ جو لسٹ ہے اس کی جو لمٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہوئی ہے. اس پر سارے جو برڈ لورز ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اب میں نے بالآخر جو ہے اپنا ایک آفیشیل پیج جو ہے وہ بنا لیا ہے, اور وہ میرا خیال جو ہمارا حسب حال کا آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر میں اپنا لنک دے رہا ہوں.
تو اس پہ میرا خیال کلک کر کے تو اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں کمیونیکیٹ بھی کروں اپنے ویورز کے ساتھ ریگولر بیسس پہ. یار بڑی بڑی عجیب اور بری بات بھی لکھ دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے ذہن سے یا آپ کی سوچ سے, بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. جو تمہارا فیک اکاؤنٹ ہے اس پہ میں ایک پوسٹ دیکھ کے حیران رہ گیا, لکھا ہوا تھا بیوی بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے. اب بتاؤ کتنی بری بات ہے. وہی تو ایک چیز ہے ڈرنے کی. 3-4 دن پہلے میتا بچن صاحب کا مجھے فون آیا, وہ مجھے کہتے ہیں یہ یوٹیوب روٹس. میں نے کہا سر واٹ از دس, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے تمہارے نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ جس طرح امیتابھ بچن اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اسی طرح ہی میں بھی ڈرتا ہوں. اور ویری سیریس نوٹ, یہ جس طرح پی ٹی اے نے یہ موبائل سمز کی تصدیق کا کام شروع کیا ہے بایو میٹرک سسٹم کے تحت, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جو وبا تھی وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, سوشل ایولز پھیل رہی تھی, مطلب اور بینک فراڈ ہو رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ان سمز کے ذریعے ہو رہا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر ان سمز سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس ہیں نا, یہ بھی اتنے ہی خطرناک ہے, اور میرا خیال ہے حکومت کو اس طرف بھی اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ یہ جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے یا جو سائبر ونگ ہے ان کو آپ کمپلین کریں, ان کو کہیں جی یہ ہے میرے نام پر جعلی اکاؤنٹس ہیں یا مجھے اس طرح کا کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے. خواتین بیچاری وہاں پہ جاتی ہیں, طرح طرح کی شکایات لے کے جاتی ہیں, فراڈ ہو رہے ہیں, لیکن وہ ایف آئی اے والے سنتے ہیں, وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. پتہ نہیں ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے یا کیا ہے, یا وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ پرومپٹ کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہو گیا یار. مطلب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو, خواہ وہ ٹویٹر ہے خواہ وہ فیس بک ہے, کہ وہ اصلی بندہ ہے. اور یہ تعداد کوئی مطلب کنٹرول نہیں ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے, کوئی کسی کی جان نہیں چھوٹی ہوئی. ایون تم یقین کرو گے کہ اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے 37 فیک اکاؤنٹس ہیں فیس بک پہ, 37. ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں عاصم سلیم باجوہ, ان کے نام پر ان گنت قسم کے فیس بک اکاؤنٹ موجود ہیں. تو باجوہ صاحب نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اس کے خلاف؟ کرنی چاہیے. میں نے ہم نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا, اس کے بعد اس سے بھی شخصیات کے بارے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہو رہی ہے. ہم نے پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی تھی, نشاندہی کی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تھی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جو وزارت ہے اس نے تھوڑا سا کچھ کام کیا تھا. اب وہ دوبارہ اسی طرح بننے شروع ہو گئے کہ لوگ جو ہیں صرف ایک بڑے یعنی مینٹلی ریٹارڈڈ جو لوگ ہیں, ذہنی بیمار لوگ جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ آرمی آفیسرز کی تصویریں گوگل سے اٹھاتے اور اپنی پروفائل پکچر کے طور پہ لگا کے لڑکیوں کو مروب کرتے. یار میں ایک بات سن کے چاڑے کھوکھے پہ پھٹے کے اوپر سے نیچے لوٹ پوٹ ہو کے گر گیا. مجھے مٹو نے ایک بات سنائی. مٹو اپنا فرینڈ ہے, کہتا ہے پاجی تو کی دسیے نواز شریف کے نام کا بھی جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا ہوا تھا. کئی ہے, ایک نہیں. تو کہتا ہے جی جب پہلی دفعہ وہ وزیروں مشیروں نے دیکھا نا, تو اصلی وزیر مشیر بھی اس کے اوپر جعلی فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر ان کی خوشامدیں شروع کر بیٹھے تھے. میں سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کا تھریڈ دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی فیس بک فیک اکاؤنٹ ہے. اس کے اوپر پنڈی کے ایک پالیٹیشین نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور وہ ایکسپٹ ہو گئی. ظاہر ہے فیک ہے تو وہ ایکسپٹ ہو گئی, تو جس پر انہوں نے اتنا لمبا شکریہ ادا کیا ہوا ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی نے میری فرینڈ ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی. حالانکہ وہ کوئی طفیل پمیر ہوگا جس نے وہ جعلی بنایا ہوگا. کتنا وہ شرمندہ ہوا ہوگا جب کافی مہینوں کے بعد اس کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ تو پمبیری کا اکاؤنٹ ہے. سب سے زیادہ اس وقت یہ جو فیک اکاؤنٹس کا دھندا ہے نا, سب سے زیادہ تو یہ جو لڑکے لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے یا کہنا چاہیے پھانسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جعلی سارے. اور اس پر مطلب بعض لڑکے اس پہ پرائڈ فیل کرتے ہیں
کہ میری جو فرینڈ لسٹ ہے اس میں اتنی لڑکیاں ہیں. حالانکہ بزرگ یہ کہہ گئے ہوئے ہیں کہ جس نظر سے تم کسی دوسرے کی ماں بہن کو دیکھتے ہو اسی نظر سے لوگ تمہاری ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں. سر اس طرح کے لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں اور کیا ہے؟ ذہنی بیمار بھی ہیں اور ان کے ضمیر بھی بیمار ہیں. اچھا سب سے زیادہ تعداد تو ان لوگوں کی ہے نا جو سوشلی کوئی انڈیو فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے جو فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں. دوسرے نمبر پر آتے ہیں سیاستدان یا یہ جو سیاسی جماعتوں کے فیک اکاؤنٹس ہیں, اور اس کا رواج بھی ہمارے یہ تیسری دنیا کے ملکوں میں زیادہ ہے. اور اوور آل بھی آپ دیکھو کہ مطلب ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں جو فیس بک کے فیک اکاؤنٹس کی تعداد ہے وہ 8 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب اگر ٹوٹل تعداد کی نسبت دیکھا جائے تو یہ کم تعداد بنتی ہے. پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ ٹوٹل فیس بک اکاؤنٹس ہیں, اور اس میں سے ایک اندازہ یہ ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ فیک ہیں. بات یہ ہوگی کہ 1/3 کے لگ بھگ جو ہیں 1/3 وہ فیک ہیں. ہاں تو یہ جو سیاسی کارکن یا سیاسی چسکے لینے والے جو جعلی بناتے ہیں اکاؤنٹ اس میں بھی بڑی بد زبانی استعمال کی جاتی ہے دوسرے کی ماں بہنوں کے لیے اور عزت کے لیے. اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ امان سے شاشدر رہ جائے. پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلانے والے. ایگزیکٹلی یہ بھی ان کو کبھی تم ٹریس کرنے کی کوشش کرو, جتنے بھی پیجز ہیں جتنے اکاؤنٹس ہیں جو فرقہ واریت پر مبنی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی فیک ہوتے ہیں. کبھی ٹریس کرنے کی کوشش کرو, پتا چلے گا کہ اس نام کا بندے کا وجود ہی نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں یہ جو وارداتیے ہیں جو گھروں میں وارداتیں کرتے ہیں, اغوا برائے تاوان, اس طرح کی خطرناک وارداتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے. ٹیلی کمیونیکیشن چور نکل آئے. ہاں مطلب نئے طریقے نکل آئے. اور پھر اچھا میرا گلہ ان لوگوں سے کم ہے جو فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں, ان لوگوں سے زیادہ ہے جو یقین کر لیتے ہیں. مطلب اگر آپ کسی کو فرینڈ بناتے ہو, اگر آپ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہو, نارمل آدمی ہو, آپ کسی کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کرتے ہو یا کسی کو دوست بناتے ہو تو اس کے وال پہ جاؤ, اس کے پروفائل دیکھو, 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ اصلی بندہ ہے یا 2 نمبر آدمی. تم جیسے کھوچلتے پتا چل جاتا ہے, ایکٹیویٹی سے پتا چل جاتا ہے. بولے لوگ بھی پتا چل جاتا ہے, بولے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہی جو میں نے پہلا والا ایک نفسیاتی مسئلہ بتایا نا کہ بعض نوجوانوں کو یہ پرائڈ فیل کرتے ہیں اس بات میں کہ میری فرینڈ لسٹ میں یہ لوگ ہیں, بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ پکڑنا کوئی اتنا مشکل نہیں. اچھا یہ سیاسی یا یہ جو رومانوی فیس بکیں بن رہی ہیں یا چیٹنگ ہو رہی ہے اس کو چھوڑو, یہ جو مذہبی حوالے سے فرقہ واریت جو پھیلا رہے ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ معافی دے ایک دوسرے کی جو تصحیح کر رہے ہیں ایک دوسرے کے فرقوں کی, پہلے بھی تم نے یہ کیا تھا, یہ بہت خطرناک حد تک پھیلتی جا رہی. اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے, ورنہ یہ فیس بک کی جو ریس بک لگی ہوئی ہے نا اس میں کو بڑا خطرناک مرحلہ آ جائے ایسا کہ ایک دوسرے کو فیس بک سے باہر نکل کے گریبان پکڑ لے لوگ. فیس بک کو فیک بک بنا دیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر جناب سیاسی فلم بنا لائے ہیں. بہت اچھے بنا لائے ہیں, ایسے تنزیہ کہہ رہی ہے جیسے کچی گاجروں کا گجریلا بنا لایا ہوں. شب دیکھ بناتا ہے پوری, اتنی محنت لگتی ہے. جانے تو یار سیاسی فلم نہیں ہے آج ایسی چینج ماری ہے کہ تم حیران ہو جاؤ گے. اچھا میں نے کہا یہ ورائٹی دینی چاہیے فلم میں, آگے فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. آج میں نے سوشل فلم بنائی ہے. اچھا ہاں جی, وہ کیا کہتے ہیں کہ سوشل ٹاپک لیا ہے. عزیزہ پھر تو اس میں گانے بھی ہوں گے. بہت اچھے گانے سوشل ہوتے ہیں, وہ تو ویسے شو شاہ کے لیے ہوتے ہیں, سوشل نہیں ہوتے. سوشل ٹاپک وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے تو ٹانگیں شیل ہو جائے, اس طرح کا متاثر کن بنانا چاہیے. اچھا لجی جو سوشل ٹاپک آج میں نے چھیڑا ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ بچوں کے لیے ہے. ایک والد کی اپنے اسٹوڈنٹ بیٹے کے ساتھ آج کل کی گفتگو پیش کر رہا ہوں. فلم کا نام ہے اسکولے کیوں نہیں جانا. بات سنا برخوردار,
اور کبھی 2 منٹ گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو یار. ہر وقت ہوا کے گھوڑے پہ رہتے ہو سوار, حالانکہ نہ کوئی کام نہ کوئی کار, آدھی آدھی رات تک پتہ نہیں کہاں ہوتے رہتے ہو کار, اور پھر گھر آتے ہو ٹاپ کے دیوار. ہر وقت یا آوارہ گردی یا پھر انٹرنیٹ کا تمہیں چڑھا رہتا ہے بخار. اور کب بدلے گا تمہارا یہ بہار, کب ماں سے چھوڑو گے لینا ادھار, رات کو پھر ٹھوک کے لے آئے ہو میری کار, آدھا دن سو کے دیتے ہو گزار, اوپر سے تمہارے فیشنوں کے بھی عجیب ہیں معیار, کبھی ٹی شرٹ کے نیچے پہن لیتے ہو دھوتی شلوار, کبھی سپائکس بنا لیتے ہو جیسے سر پہ رکھی ہو الٹی تلوار, اور 3 گھنٹے لگا کے ہوتے ہو تیار. زہر لگتی ہے مجھے تمہاری ڈھیلی جین اور تمہارے سب نکمے یار. اوف ڈیڈی, ہر وقت نصیحتیں کرنے کو رہتے ہیں ریڈی, ہلنگل کوئی بھی نہیں ایڈی. کچھ تمہاری ماں نے تمہیں سر پہ چاڑا ہوا ہے, باقی اس لفظ ڈیڈی نے سارا کام بگاڑا ہوا ہے. اس ڈیڈی بننے کے چکر نے ہی سارا کیا ہے نقصان. سیدھا پیو رہتا تو گلی میں پکڑواتا تمہارے کان. اوکے نہیں کہتا ڈیڈی میری جان, آپ تو ہر وقت ناراض رہتے ہیں ابا جان. اب کیا اپنی مرضی سے جینا ہی چھوڑ دے انسان, آخر اپنی بھی تو کوئی ہے پہچان. نصیحتیں سن سن کے پک گئے ہیں میرے کان, کبھی الو اور کبھی گدھا کہتے ہیں, میں تو پکا بن گیا ہوں حیوان. امی کے سامنے تو آپ کی ذرا نہیں چلتی زبان, اور میرے لیے جب دیکھو لان تان. آخر میرے بھی ہیں کچھ ارمان, پڑھائی پہ اور کتنا کو دوں دھیان, ہر وقت میری طرف ہی کیے رہتے ہیں اپنا تیر کمان. پاکٹ منی بھی ایسے دیتے ہیں جیسے کر رہے ہیں کوئی احسان. گھر میں جو بھی آتا ہے مہمان, اس کے سامنے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں میری داستان. خود خاندان میں ڈنڈورا پیٹ کے مجھے کہتے ہیں کیا سوچے گا خاندان. بستیوں کا تو پیدا خود کرتے ہیں سامان, انہیں کہتے ہیں اسے میں نے کھول دینی ہے پینچر لگانے والی دکان. 3 دفعہ فیل کیا ہو گیا ہوں, یہ تو اس قصے کی چھوڑتے ہی نہیں جان. آپ کی بھی کئی دفعہ کم پاٹ آئی تھی, بتا رہے تھے دادا جان. اب ایسا ہی کٹ پیس ہونا ہے نا جیسا ہے پورا تھان. اور چاہے اتنی ترقی نہ تھی لیکن آج سے اچھا دور تھا. زمانے کی بات ہے, وہ زمانہ اور تھا. ہماری تو بیٹا جی جیسے گزرنی تھی سو گزر گئی, لیکن اگر تیرے یہی لچھن رہے تو سمجھ لے تیری ہر گئی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ اب دور ہو گیا ہے بڑا چینج. نیٹ کے بنا آپ کیسے جیتے تھے, ویری اسٹرینج. مجھے پتا ہے ساری رات نیٹ پہ جو ہوتی ہیں پڑھائیاں, اسی بھی عمرہ کو ٹٹھے کھوچ نہیں لگائیاں. ایویں تو نہیں دل چڑے تک منجی پہ پٹھے منہ دے پڑے رہتے ہو, پتہ نہیں کیڑی ماں سے ساری رات باتیں لگے رہتے ہو. کیڑی ماں والی بات میں آپ کیا نوچ رہے ہیں. توبہ ہے, ڈانٹنے میں بھی اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں. وہ تو یہی سمجھتی ہیں کہ آپ بہت بھولے اور سادے ہیں. بتاتا ہوں ماما کو کہ آپ کے دوسری شادی کے ارادے ہیں. ہر بات پہ صرف ٹر چلتی ہے تمہاری زبان. یہ ہے بے جا لاڈ پیار کا اصل نقصان. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ یہ آج کل کی اولاد کیا چیز ہے, اور ماں باپ سے زیادہ تو انہیں سانپ والی گیم عزیز ہے. ابھی اس کا عذاب نہیں ختم ہوا تھا کہ کینڈی کرش کا سیاپا آ گیا ہے. جب بھی گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جوانی میں ہی بڑھاپا آ گیا ہے. ماں تمہاری ترلے کر کے تم لوگوں کو روٹی کھلاتی ہے, خود تمہیں پانی کا گلاس اٹھانا پڑ جائے تو موت پڑ جاتی ہے.
یہی تو سیاپا ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسی بات نہیں ہے. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ ہماری کیا ہے ٹینشن؟ آپ کی عمر میں لوگ صرف لیتے ہیں پینشن. ہماری ٹریجڈی تو بقول شاعر یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سانو یار جدائیاں مار گئیاں، ایتھے نویں سمیسٹر دیاں پھر پڑھائیاں مار گئیاں. کلی کلی جان ہماری کس کس سے محفوظ کریں، بیبی ڈال جے مگروں لتھی چٹیاں کلائیاں مار گئیاں. آپ نے تو بےزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھڈی، ورنہ ہم دوست تو ساری رات بیٹھ کے کرتے ہیں کمبائن سٹڈی. مجھے سب پتا ہے جو کمبائن سٹڈی کے لیے ہمارے ساتھ رسے رہتے ہو، چار دوستوں کو پکڑ کے سینموں میں گھسے رہتے ہو. سینمے کے مینیجر کو نانا کہا کرو گانا دوبارہ چلاؤ اور آواز تھوڑی تیز کرو. تماشائیوں سے بھی کہا کرو کمبائن سٹڈی ہو رہی ہے، سیٹیاں مارنے سے پرہیز کرو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. نوگ دی پکوڑے گول گپے فروٹ چاٹی. ناظرین سیاسی حالات اور پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کے سینئر رہنما جناب جہانگیر بدر، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک پرانے محلے دار. بدر بھائی پہلے سلام آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلا کے ہمیں عزت دی ہے، اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ گاہے گاہے ہمیں بلاتے رہتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیتے ہیں. بدر صاحب بے شک آپ کا جو پارلیمانی سیاست کا کیریئر ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال آپ کی جو شخصیت کا ایک سحر اور کرزما ہے وہ تو برقرار ہے نا. ویسے یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، کرزما بھی میرا ختم ہو گیا. نہیں بدر صاحب کرزما تو ہے آپ کا. جب پارٹی ختم ہو گئی ہے پنجاب سے تو کرزمے کے اوپر میں نے نمک ڈال کے بیچ رہے. بدر صاحب کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں دو ہی تو لیڈر ہوئے ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرا جہانگیر بدر. درمیان میں بی بی شہید بھی ڈال لو ورنہ لوگ مذاق سمجھے گا. ہاں بی بی بھی بڑی عظیم لیڈر ہے جی. یار اب کس چیز کے لیڈر رہ گیا؟ لیڈر ہوتا ہے عوام کے ساتھ. جب عوام بھی نہ رہے لیڈر کے ساتھ تو لیڈر کیا لیڈر رہ جائے. بدر صاحب آپ نے تو بالکل ہی دل چھوڑ دیا. اور دل کیوں نہ چھوڑے، محلے دار ہمیں چھوڑ گئے. یقین مانے محلے میں سے گزرتے تھے ہر بندہ آواز مارتا تھا او بدر صاحب ادھر آئے جناب بریانی کھا کے جائے، او بدر جی ادھر آؤ فلودا کھاؤ، او بدر صاحب حضور ادھر آئے سیڑھی پائے. ہر بندہ دعوت دیتا تھا. اور اب دیوار کے اگڑی بڑے کچے مکان کی. یہ ابھی کی بات ہے، شام کے وقت گول گپے والا آیا محلے میں. میں گول گپے کھا رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا کھٹا اور ڈالو. آگے سے کہتا ہوں کھٹا مفت بنتا ہے، اس میں بھی پیسے لگتے ہیں، چلو. اور میں نے کہا شرم کر رہے تمہارا گول گپا پینچڑ ہوا ہے تو کھٹا ضائع ہوا ہے. تو میں نے جان بوجھ کے تو نہیں ضائع کیا، تھوڑا سا ڈال دینا. نہیں پانا وہ نامراد، ورنہ جنید صاحب بدر کو انکار. یہ بزنگ چکی چوک میں جوانی تھی اس وقت بڑپوڑ، گول گپے کھا رہے تھے، یہ بھی ساتھ تھا. پوچھے تھوڑا اس سے، ہائے 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 اس نے کھٹا نہیں دیا زیادہ، اور میں نے اس کے کھٹے والے مٹکے کو ٹکڑ کٹ ماری، مٹکے نے بھی آگے سے ٹکڑ کٹ ماری. اور جوید مٹکا اس کا نام تھا گول گپے والے. اب چونکہ وہ جوید مٹکا تھا اس لیے یہ وضاحت کرنے کی تو ضرورت نہیں کہ کس کی ٹکڑ تگڑی تھی. عوام بھی اتنا پیار کرتی تھی جنید صاحب، بدریا جس کو ایک کسود مار دیتا تھا سارے یار سجن اس کو کسودوں کسودی ہو جاتے. ایک دفعہ یہ بدر بھائی نے مجھے کسود مارا ہے، اب ایک گردے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں.
میں کہتا ہوں جی جب سے پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے کسون تو کہیں رہ گیا. اب تو چوک میں کھڑے ہوں گے نعرہ نہیں مارتے کہ کسی نے جواب ہی نہیں دینا. تو آپ کے خیال میں بدر صاحب پیپلز پارٹی صرف پنجاب سے ہی ختم ہوئی ہے؟ ارے ختم تو KPK سے بھی ہو گئی اور بلوچستان سے بھی ہو گئی. اچھا. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ مزید صوبے نہیں بنے ورنہ گنتی لمبی ہو جانی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بدر صاحب آپ تو زیادہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عوام آج بھی پیپلز پارٹی سے محبت کرتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ مجھے پتا ہے آپ کا پروگرام مزاحیہ ہے. نہیں بدر صاحب سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, عوام واقعی آپ لوگوں سے محبت کرتی ہے آج. کدھر کی عوام؟ پاکستان کی اور کہاں کی؟ نائجیریا کی یا یوگنڈا کی یا چلی کی؟ میں بھی پاکستان میں ہی رہتا ہوں جناب, میں کوئی ٹانگانی کا میں وکالت نہیں کرتا. بدر صاحب کیا ہو گیا, ابھی بھی جیالے ہیں پاکستان میں. اب بس پاکستان میں جیالے اتنے کو ہی رہ گئے جتنے 33 رہ گئے یا موٹی پن والے چارجر رہ گئے. نہیں بدر صاحب سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور اس کے پیچھے بھی ذوالفقار مرزا ہاتھ دھو کے پڑ گیا. اسی لیے تو میں دکھی ہوا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کسی ایک صوبے میں حکومت ہے تو اس کے پیچھے بھی دیکھے اپنے ہی پڑ گئے ہیں. تو آپ کریٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟ کریٹیسائز کیا کرے, وہ تو اس طرح ہمارے پیچھے پڑے ہیں جیسے رات والا شو ویخ کے پینڈو پنڈ میں گھسے تو بڑے بطخے نہیں پڑ جاتے. تو آپ ان کا پارٹی کے اندر رہ کے مقابلہ کریں نا. مقابلہ کیا کرے یار, وہ لاڑ بھی آ جاتا ہے. اس کو کون سر ٹھوکر کے ناکے والوں نے روک لینا. دیکھے نا بالکل سیدھا ہی ہو گیا. جیسے بطخہ بندے کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہ گردن بالکل سیدھی ہی نکال لیتا. اس طرح مرزا صاحب سیدھا ہی ہو گئے. آپ جو مرضی کہتے ہیں, بہرحال پیپلز پارٹی آج بھی ایک مقبول جماعت ہے. آپ میرے منہ سے کیا نکلوانا چاہتے ہیں یار؟ پارٹی بیڑی ہے اور پتا آپ کو ہے, مجھے نہیں پتا کتنی کو رہ گئی ہے پارٹی بڑی. ہماری تو اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو نا تو پورے شہر میں بینر لگوانے پڑتے ہیں, چلو چلو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں چلو. اور وہ اجلاس بلا کہاں ہوتا ہے؟ میری دودھ دہی کی دکان پر. یہ اسی دامڑاد نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جیالے سے ملائی کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے جنید صاحب, ہم نے چونکہ اللہ کے فضل سے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہے پارٹی. گھوڑے کھائے ہوئے جی آپ نے. خیر آپ تو چیزا لے رہے ہیں, ہم نے سچی مچی کھائے پتا ہے. بالکل. اب تو کہیں کہیں ٹاوا ٹاوا جیالہ نظر آتا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ حکومت کو درخواست دوں کہ سڑکوں کے اوپر بورڈ لگوائے کالا ہرن اور جیالہ نایاب ہو گیا ہے, ان کی حفاظت کریں. میرا خیال ہے بدر صاحب آپ اس لیے بھی زیادہ مایوس ہیں کہ آپ سینٹ میں بھی نہیں پہنچ سکے. نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں مایوسی کی. سینٹ میں تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائے. کیسے آ جائے؟ نہیں الیکشنوں میں نہیں, پہلے تو میں تھا نا سینیٹر. ہاں تو آپ ریٹائر ہو گئے؟ نہیں تو مجھے یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ نہ ریٹائر ہو واپس آ جائے, آپ کو سال کی ایکسٹینشن دے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے الیکشن میں آپ نے جیتنا جو نہیں ہے تو بڑی سی کی ایکسٹینشن لے لیں. تو میں نے خود کہا ہے, میں نے کہا یہ میں اصولوں کا پکا آدمی ہوں, اللہ کے فضل سے ساری زندگی صاف ستھری سیاست کی ہے, کوئی دو نمبری نہیں کی اب. اس لیے بڑا خیال ہے کہ ایکسٹینشن لینا جو ہے مناسب نہیں ہے. کوئی بات نہیں, پھر آ جائیں گے. اچھا بدر صاحب چلیں پھر یہی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی ختم کیسے ہوئی ہے؟ اور بھائی بھی کرکٹ ٹیم بھی ختم ہوئی ہے, اس کا کوئی نہیں سوچتا, اس کی کوئی بات نہیں کرتا. سارے اینکر ٹیلی ویژن کے یہی کہتے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. تو آپ خود کہہ رہے ہیں. وہ تو میں تو غصے سے کہہ رہا ہوں نا. آپ لوگوں نے جو ایک ہی ڈاٹ لگائی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. ایک بات یاد رکھے جنید صاحب, پیپلز پارٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی اللہ کے فضل سے آج بھی پنجاب کے چاروں کونوں میں پھیلی ہوئی ہے. کیسے؟ وہ جی آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی میں 4 بندے رہ گئے ہیں جی, تو 4 کونے ہیں تو ایک ایک بندہ ایک ایک کونے میں کھڑا کر لے. ویسے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو ہوا کیا ہے؟ وہ جی نظر لگ گئی ہے, کالا علم کرا دیا کسی نے.
اور کالا علم کیا کڑا ہے. بس جب سے پنجاب مجھ سے چھینا ہے ان لوگوں نے, ختم ہو گئی ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی. آج بھی اگر یہ پیپلز پارٹی کی فرنچائز پنجاب کی مجھے دے دے تو میں پھر سٹینڈ کر سکتا ہوں. جب آپ پنجاب کے پارٹی پریزیڈنٹ تھے آپ نے کون سا تیر مار لیا تھا؟ دیکھیں تیر مارنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ ہمارا انتخابی نشان ہوتا ہے, وہ موڑ لگانے کے لیے ہوتا ہے. یہی تو ہم سے بیوقوفی ہوئی ہے کہ ہم تیر پہ موڑ لگانے کی بجائے تیر مارنے نکل پڑے تھے. بہرحال جنید صاحب, جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, پاکستان سے کبھی بھی پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو سکتی. یہ جمہوریت کے دشمن جتنا مرضی جمہوریت کو سپڑے چھڑک لے, اس ملک سے پیپلز پارٹی اور مچھڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ناظرین کی سب کچھ حسب حال, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.